जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई आयत नंबर 35 से आयत नंबर 47 तक सूरह कहफ, और ये पाँचों रुकू है। आप 44 आयत पे पाँचों रुकू ख़त्म हो जाता है, और दो आयत हमने बाद में भी पढ़ी हैं। अगर मौका मिला तो हम इंशाअल्लाह इसकी भी साथ जो है इसके मुआनी पे और इसके अहकाम पे गौर करेंगे। इसमें ये तीन आयत, दो आयत भी चूँकि इसी मज़मून का ततम्मा है, इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इस वजह से हमने इसको शामिल किया है। ज़हन में रहे हम जो सूरत पढ़ रहे हैं वो सूरत कहफ है, और सूरह कहफ का ये एक बसरी खाका, एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, जिसमें आज हम जो आयत पढ़ रहे हैं ये दो बाग वालों या दो बाग वाले का किस्सा है। एक शख्स है जिसके पास दो बाग थे, तो उसका फिर उसका एक साथी भी है, उसका एक साहिब, उसका फरीक और रफ़ीक है, उसका अभी उसमें तज़किरा है। तो ये आज का तकरीबन आप कह रहे हैं कि हमने पिछले सबक के अंदर इसका आगाज़ कर दिया था किस्से का, और ये आज पूरा किस्सा जो है इन आयात के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्से के को पढ़ने के बाद इस किस्से के असबाक, इसके रमूज़, इसके मुआरिफ़ और इसकी हिकमतें और इसके जो अमली इक़दाम इसके नतीजे में, पढ़ने के नतीजे में जो हम पर वाजिब और आयद होते हैं, उनका भी इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे, हम उनका ज़िक्र करेंगे, ताकि हकीकी मानों के अंदर सूरत और कुरान मजीद से हम फ़ायदा उठा सकें, कि महज़ पढ़ना ना हो, बल्कि इस पढ़ने के बाद हम पर क्या वाजिब आता है वो भी लाज़मी तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर इसमें शामिल कर सकें। ज़रा सा थोड़ा सा कनेक्ट कर लें पीछे, कि ये दूसरा किस्सा है कुरान मजीद का। पहला किस्सा हमने कहफ वालों का पढ़ लिया तफसील से, उसके मुआरिफ, और उसके नसाए जो है वो भी देख लिए। अब दूसरा किस्सा जो आ रहा है वो ये दो बाग वालों का किस्सा है। बाग वालों के किस्से पे जाने से पहले एक बात अच्छी तरह से नशीन कर लेनी चाहिए कि सूरत का मौजू क्या है, सूरत का मरकज़ी थीम क्या है। सूरत का मरकज़ी थीम ये है कि पूरी सूरत के चारों किस्से जो है इस तरफ इशारा करते हैं कि एक जो है वो मादी दुनिया है, और एक जो है वो टेंजिबल और सीन वर्ल्ड है, और दूसरी तरफ जो है इनविजिबल वर्ल्ड है, जो ना देखी जाने वाली है। और ये दो मुख्तलिफ तर्ज हाय ज़िंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। एक जो है ईमान है, दूसरा जो है उसके मुकाबले मादियत है, और मादियत परस्ती है, और मादियत और मालो असबाब हैं दुनिया के, और ज़राए हैं, और दुनिया की जीनत है। एक वो चीज़ है, और उसके मुकाबले के अंदर जो अनसीन है, और ईमान है, और ईमान के समरात हैं, और ईमान के नताइज हैं। वो चीज़ जो है ये दो मुतज़ाद नज़रियात की कशमकश है, जो इस सूरत का मरकज़ी मज़मून है। देखिए, हमने इस पहले किस्से को भी इसके साथ रिलेट किया, और फिर अब हम जो दूसरा किस्सा है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जब ये ज़हन में होगा, अब आप ये ज़हन में रखेंगे, तो आप इसकी एक एक आयत, और आप देखेंगे कि एक एक फ़िक्रे को आप इस मरकज़ी मज़मून के साथ जो है वो जोड़ सकेंगे। इस तरीके से ये खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है ये आयात और ये फ़िक्रे और ये थीम जो है समोया गया है सूरत के अंदर। तो अल्लाह ताला ने एक शख्स को दो बाग दे रखे थे, और दो बाग जो है वो उसका एक साथी था। तो एक साथी ने उसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़े अच्छा जो है वो इस बाग और उसके फल प्रोड्यूस, इसकी पैदावार, इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा वेल ऑफ किया है, तुम बड़े जो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की नेमतें तुम्हें मुयस्सर कर रखी हैं, तो इसके बदले के अंदर जो है शुक्र अदा किया करो अल्लाह ताला का, उसकी नेमतों के। तो उसने कहा, भाई कौन सा शुक्र, मैं ये देखें ये सारी मेरी किस तरीके से मैंने इसको पानी जो है का बंदोबस्त किया है, और ज़मीन की गहराइयों से पानी निकाला है, और सैराब करता हूँ, और मेरे पास नफरी है, और ये है। और उसने कहा कि भाई तुम होते कौन हो कि तुम जो है, तुम्हारे पास क्या है, गरीब गुरबे, तुम्हारे पास कोई दुनिया में से कोई चीज़ भी नहीं है, तुम मुझे किस तरह नसीहत कर सकते हो। और मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली, ये दायमी हैं। ये मेरा जो है वो मेरा वो है
ان پہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور ہوگی بھی تو وہاں بھی مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر ملے گا۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ آ، دوست نے اسے کہا، بھئی دیکھو یہ تو بڑی کفر کی باتیں اور شرک کی باتیں ہیں کہ تم دینے والے کی نعمت کا ہی یہ جو ہے وہ اکنالج نہ کرو اس کو، اور اس کا شکر ادا نہ کرو۔ تو پھر اب وہ جو ہے وہ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ جب اپنے جو ہے وہ باغ کے اندر گیا، ظاہر ہے جو اس کی پراپرٹی تھی اور جس پہ وہ اتراتا تھا اور جس پہ اسے فخر تھا، تو وہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ۔ اب وہ داخل ہوا جو ہے، وہ داخل ہوا جنتہ، اپنی باغ میں۔ اب جنت جو ہے کہ لغوی معنی باغ ہوتا ہے، اور جو جنت جو آخرت میں جو بطور جزا کے ملے گی جنت، وہ بھی باغ کا ہی تصور ہے بنیادی طور پر، تو وہ بھی اسی معنوں کے اندر باغ ہے۔ تو وہ اپنی باغ میں جو ہے داخل ہوا، وہ ہوا وہ ہوا اس حال میں، واؤ جو ہے حالیہ ہے، حال بتا رہا ہے، یعنی کس حال میں وہ داخل ہوا، وہ ہوا، اور وہ اس حال میں کہ وہ تھا ظالم لنفسی، ظلم کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، لنفسی ہی اپنی جان کے لیے، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو یہ ظلم کرنے والا کس معنوں کے اندر ہے کہ یہ سوچ رکھنا ہی اپنے اوپر ظلم ہے کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ تو میرے دست و بازو کا کمایا ہوا ہے، اس کے لیے تو میں نے محنت کی ہے، اس کے لیے تو میں نے پلاننگ کی ہے، اس کے لیے تو میں نے ڈگریاں لی ہیں، اس کے لیے میں نے اتنی ایجوکیشن کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے اس کے لیے کہ یہ اس سوچ کے ساتھ باغ میں داخل ہوا کہ وہ ان سوچوں والا تھا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ تو یہ خود ہی ظلم ہے اور یہ شرک ہے۔ اس کو ابھی یہ بڑا زبردست مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے شرک قرار دیا ہے، اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے آگے کہ یعنی یہ پورا مضمون شرک کا کہ یہ سوچ رکھنا شرک ہے، وہ خود بعد میں کہتا ہے کہ کاش میں یہ شرک نہ کرتا۔ قالا، تو اس نے کہا، ما اظنو، یہ ظنو، یہ زن جو ہے اردو والا وہی زن ہے جس میں ما اظنو، میں نہیں خیال کرتا، میں نہیں گمان کرتا، ان کے، میں نہیں گمان کرتا کہ تبیدہ حاضی ابد، تبیدہ حاضی ابد، یہ جو تبیدہ یہ لفظ ہے، یہ جو اردو میں تو استعمال نہیں ہوتا، اس کے معنی تباہ ہونا کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تباہ ہوگا، حاضی یہ والا ابدا، کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مجھے آسائشیں اور میری پراپرٹی اور میری یہ چیزیں کبھی بھی تباہ ہوگی۔ تو بادہ جبید و بیدن جو ہے یہ تباہ ہونے میں ناپید ہونا، بالکل جو ہے ملیمیٹ ہو جانا، تو یہ اس معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے کبھی تباہ ہوگا۔ وما اظن، اور وہی لفظ دوبارہ آ گیا، اور میں یہ بھی نہیں خیال کرتا، الساعہ قائمتن، الساعہ گھڑی قائم ہوگی، تو یہ الساعہ قائمہ، گھڑی قائم ہوگی، اور گھڑی سے مراد جب بھی الساعہ یعنی الف لام کے ساتھ آئے گا الساعہ تو خصوصی گھڑی مراد ہے، اور وہ کون سی گھڑی ہے؟ قیامت کی گھڑی ہے۔ تو الساعہ سے قرآن مجید میں ہمیشہ قیامت کی گھڑی مراد لی جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی قائم ہوگی یا آئے گی۔ ولا ان، ولا ان، اور واو اور لام زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، اور اگر یقینی طور پر یا لازمی طور پر ان، اگر، اور ان، لا ان کو اگر جو ہے اکٹھا لکھ دیا جائے تو پھر جو ہے اس صورت میں لائن لکھا جاتا ہے، یعنی ایک کرسی ہوتی ہے، کرسی کے نیچے حمزہ کی زیر جو کے ساتھ، ولئن، اور اگر، رددتو جو ہے ردہ، جو ردو آپ ہم پڑھائے ہیں، ردہ جو ردو، ردن واپس لوٹنا، رد کرنا، کسی کو رد کرنا وہی بات ہوتی ہے کہ نہیں، اگر کوئی آپ کو بات بتائے آپ رد کر دیں تو آپ لوٹا رہے ہیں اس کی بات، تو لوٹانے واپس بھیجنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر میں رددتو فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے، اگر میں لوٹایا گیا کبھی تو الا ربی، اپنے رب کی طرف۔ اب دیکھیں یہ نوٹ کر لیں، یہ شخص کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کافر ہے، یہ اپنے دیکھو رب کی ربوبیت کو مان رہا ہے، ربی کہہ رہا ہے، اگر میں لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف، تو یہ جو اپنے جو اس کا معبود ہے اس کو اپنا رب بھی مانتا ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتا ہے اور اس کو رب بھی مانتا ہے۔ دیکھیں نظری طور پر اکیڈیمیکلی مانتا ہے یہ، تو کیا ہے پھر، کیا کہتے ہیں، لاجدن، لام زبر لا،
تو کیا ہوا، لفظ بلا حرف تاکید ہے، تو لازمن تو ضرور، اجدنا، وہ واجدہ یجد وہ پانا والا ہوتا ہے وجود جیسے، جدنا نون آخر، نون مشددہ ہے، نون ثقیلہ ہے، تو یہ لازمی کے جو ہے یہ تاکید کا اسلوب ہے، لاجدنا تو میں لازمی پاؤں گا، تو اگر میں رب کی طرف یعنی پلٹایا بھی گیا، لوٹایا بھی گیا، اگر قیامت آ بھی گئی تو میں ضرور پاؤں گا خیرم منہا، خیرم اس سے بہتر، منہا اس میں سے، یہ جو ابھی میرے پاس دنیا میں ہے میں اس سے بہتر پاؤں گا، جو ہے منقلبہ، منقلبہ جو ہے انقلبہ، انقلاب سے جو ہے یہ پلیسڈ ورب ہے، یعنی مطلب اس میں ظرف زمان اور مکان دونوں مراد ہوتے ہیں، یعنی پلٹنے کی جگہ، مقام، پلٹنے کا وقت، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ظرف ہے، ایڈورب ہے، تو ایڈورب جو ہے یہ ٹائم کا بھی ہو سکتا ہے، اسپیس کا بھی ہو سکتا ہے، ٹائم ایڈورب ہے، تو میں اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ یعنی وہ پاؤں گا، جہاں میں لوٹایا جاؤں گا، یعنی وہ میری جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ قال لہو، قال کہا، لہو اس سے، صاحبہ اس کے صاحب نے، اس کے ساتھی نے، تو اس کے ساتھی نے جو تھا، جو غریب تھا، جو جس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اس نے اس سے کہا، وہوا یحاورہ، وہوا، اب یحاورہ کو ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، محاورہ کرتے ہوئے، اس سے محاورہ کرتے ہوئے، اس سے گفتگو ڈائلاگ کرتے ہوئے، مکالمہ کرتے ہوئے، تو اس نے اس سے بات چیت کرتے ہوئے یعنی جاری رکھی، انہوں نے اپنے آپس میں بات چیت، یہ جو ہے تھرڈ فارم آف دا ورب ہوتا ہے، حاورہ یحاور، محاورتاً گفتگو کرنا، اسی سے لفظ اردو میں محاورہ بھی نکلا ہوا ہے، اور محور بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ آ کفرتا، آ کفرتا، یعنی آ کیا، یہ استفہامیہ ہے، انٹروگیٹو ہے، کفرتا تو کفر کرتا ہے، بالذی اس کا، یعنی اس ذات کے تو کفر کرتا ہے، خلاقہ کا، خلاقہ پیدا، اس نے پیدا کیا، کا تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، من ترابن، تراب جو ہے مٹی، اور یہ بالکل جو مٹی کے لیے عام لفظ ہے، جو زمین کے اوپر مٹی پائی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ مٹی کا، ہم پڑھ رہے ہیں، اس مٹی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جب پانی ایڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نام اور ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو مٹی جو ہے وہ سوکھنے لگتی ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس کے لیے اور لفظ ہے، پھر لفظ ہے، لیکن عام تراب عام مٹی کے لیے لفظ ہوتا ہے۔ ثم پھر، یعنی ایک دفعہ تو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد پھر من نطفۃ، اور پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، یعنی انسانی جو جو نطفہ ہے اس کا، اسے پیدا کیا، ثم اس کے بعد پھر سوا کا، سوا جو سوی جو ہے کسی چیز کو خوبصورت، پرفیکٹ بنا، پرفیکٹ اصل میں بنانا، یعنی کسی چیز کو ایسے بنانا کہ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی یہ اس کے اوپر انگلی نہ رکھ سکے کہ دیکھیں یہ چیز ایسی تھی اور جہاں پہ نہیں ہے، اس طرح کسی چیز کا تسویہ کرنے سے کہتے ہیں، تو بالکل وربی یہی ہے، سوا یسوی تسویتاً، درست کرنا، مکمل کرنا، بیوٹیفائی کرنا، کمپلیٹ کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مکمل کیا، یعنی ویسے تو سمپل آ رہا ہے، ثم سوا کا، پھر اس نے تمہیں یعنی بنا کھڑا کیا، مکمل کیا، تو اس میں یہ شامل ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اور اس نے نہیں رکھی، رجلا، آدمی، تو اس نے پھر ایک مکمل طور پہ ایک آدمی بنا کھڑا کیا، یعنی اس سے پہلے مٹی کے پتلے سے، اور پھر اس نے بعد میں انسانوں کی نسل سے چلانا شروع کیا، اور تمہیں جو ہے وہ ایک مکمل آدمی کھڑا کیا، یعنی تو اس ذات سے جس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے تو اس کا کفر کرتا ہے، اس کے دوست نے کہا، لیکن هو اللہ ربی، لیکن هو اللہ ربی، لیکن، لیکن اچھا یہ جو ہے لیکن، تو وہی عربی میں ہمیں پتا ہے وہی لیکن ہوتا ہے، جسے اردو میں ہم لیکن استعمال کرتے ہیں، تو یہ لیکن نہ آیا ہے، اصل میں یہ لیکن اور انا، میں کا جو ہے مرکب ہے، تو اس کو اکٹھا کر کے جب لکھا جاتا ہے تو لیکن جو ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے قرآن مجید ہیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں یا پھر جہاں پہ عرب پبلش ہوتے ہیں، لیکن کی زبر کے اوپر ایک چھوٹا سا صفر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، چھوٹا سا ایک صفر ہوتا ہے، اسے عربی میں صفر مدورہ،
گول صفر یعنی یا صفر مستدیر بھی اسے کہتے ہیں. اچھا اس کا یہ ہمارے ہاں اس پہ بالکل اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، ایک چھوٹا سا لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، یعنی اس کو لاکن نہ لمبا نہیں کرنا، لاکن نہ ہی پڑھنا ہوتا ہے اس کو. یہ لفظ وہ ہے لکھا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی املا اسی طرح کروائی ہے، لہٰذا لکھا تو جائے گا اس کو اسی طرح لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہ تمام زبانوں میں ایسے ہوتے ہیں، الفاظ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. فرینچ میں آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ الفاظ نہیں بولے جاتے، تو اسی طرح یہ بھی لیٹر لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. لیکن پھر ترجمہ وہی کریں گے جن سے یہ مل کے بنا ہے لفظ. لاکن انا، لاکن انا لیکن میں، یعنی یہ کہتا ہوں. لیکن انا اقولو یعنی میں یہ کہتا ہوں، هو اللہ ربی، هو اللہ وہ رب ہے، ربی میرا وہ میرا رب ہے، میں کہتا ہوں وہ میرا رب ہے. ولا اشرکو، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک کرتا، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دے. پڑھنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک اس شخص کی سوچ ہے، اس کی ایک فکر ہے، اور یہ پورٹڈ فکر ہے اور یہ ڈیویٹڈ ہے، اور یہ ظاہر ہے ایک خاص قسم کی ذہنیت کی عکاس ہے. تو بنیادی طور پر یہ فکری فساد ہے، یا کہہ لو نظر و فکر کا جو ہے یہ ڈیویشن ہے، یہ نظر و فکر کا جو ہے فساد ہے. اور یہ کیوں، کس وجہ سے یہ پڑا ہے؟ یہ جو مادی اسباب پہ بھروسہ انسان کا، اور پھر جو ہے مادی اسباب کے بھروسے پہ انسان جو اپنی فکر کو آگے بڑھاتا ہے اور جس طرز عمل کو زندگی میں اختیار کرتا ہے، وہ اس کے سبب اس کا جو ہے اس نظریات کا سبب یہ ہے کہ وہ صرف مادی اسباب جو ہیں ان کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کا سارا بھروسہ دار و مدار، اس کی ساری کوششیں اور کاوشیں زندگی کی بس یہی مادی اسباب جو ہے، جو ٹینجیبل تھنگز ہیں دنیا کے اندر، جو پراپرٹی ہے اور جو ذرائع ہیں جو نظر آنے والے، اور جو مال ہے اور جو اس کے ایسٹس ہیں، بس جو ہے نا وہ صرف کو انہی کو جو ہے ہر چیز اس کا اوڑھنا بچھونا وہی ہے. اور اس وجہ سے پھر وہ یہی بھی خیال کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہی چیزیں ہوں گی، اور یہ جو ہے جو مجھے راحتیں اور ملی ہوئی ہیں یہ ساری جو ہے جاویداں ہیں اور دائمی ہیں. تو یہ متکبر اور مغرور شخص جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا ان خیالات کے ہوتے ہوئے. تو ایسے میں پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور باغ میں جب اس نے جو ہے اپنے باغ پہ نظر ڈالی اور سارے اس کے پھل، جو قرآن مجید نے نقش پیش کیا ہے کہ اس کے سارے جو درخت تھے وہ پھلاور درخت تھے، اور پھر اس کی انگور کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھیتی تھی، پھر اناج کی ڈالیاں، اور درمیان میں پھر پانی بہتا تھا اس کا جو ہے اس کا آب روان جو ہے. اس نے جب پانی دیکھا کس طریقے سے سیراب ہو رہا ہے تو سب کچھ ہی پھر جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ چیز جو ہے نا اجڑے گی یا کبھی جو ہے نا اس کو زوال آئے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، تھیم ہے، جو صورت کا عمود ہے وہ ذہن میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مومن شخص کی اور ایک کافر شخص کی ذہنیت کا فرق بتا دیا ہے. یعنی وہی جو صورت کا تھیم ہے وہ یہاں پہ پھر جو نا دوبارہ ریپیٹ ہو کے اس قصے میں آ گیا ہے. اللہ پر نا ایمان رکھنے والا شخص دنیا کا ٹھاٹ باٹ اور کرو فار اور دولت کی فراوانی کو ہی عزت کا معیار اور شرف سمجھتا ہے، اور پھر آخرت پر ایک تو وہ یقین نہیں رکھتا کہ بھئی آخرت کبھی آئے گی نہیں، اور اگر کہتا ہے کہ اگر بھی آ بھی گئی تو پھر یہ وہاں بھی میرے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہیں پہ وہاں پہ میسر ہوگی. تو یہ ذہنیت کا فرق بتا گیا ہے.
تو دیکھیں جو کم ظرف جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بس جنت تو یہی دنیا کی جنت تھی، یہ ہو آ چکی، یہ مل چکی، اب کون سی جنت ہے جس کی حاصل کرنے کی جو ہے وہ فکر کرے۔ تو بندہ مومن جو تھا دیکھیں اس کے نقطہ نظر مختلف تھا، ہونا بھی مختلف چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر جو دوسرا شخص جو اس کا صاحب جو اس کے رفیق کا ذکر کیا ہے، وہ ایک صحیح بندہ مومن تھا، اگرچہ وہ نادار تھا۔ تو اس نے اپنے دوست کو جو ہے کہا کہ تو پیدا کرنے والے کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور جو ساری دنیا کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کا ہی تو منکر بن گیا ہے، اس کا ہی تو کفر کرتا ہے۔ حالانکہ اس شخص نے دیکھیں، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کہتا ہے میرا رب، میرا ربی، ٹھیک ہے؟ تو والا ان روزت تو الا ربی، وہ کہتا ہے اگر میں آپ کی لیکن اس کے دوست نے پھر بھی اسے کفر جو ہے باللہ کا مجرم کہا، تم اللہ سے کفر کرتے ہو، یہ کفر ہے اصل میں، کیونکہ تکبر اور فخر اور غرور اور آخرت کا انکار جو ہے یہ کفر کو ایکویٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس نے جو ہے وہ بتایا، اس نے بندہ مومن نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ جو تمہارے خیالات ہیں یہ بالکل کفرانہ جو خیالات ہیں، یہ شرکیہ خیالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے وہ اکنالج نہ کرنا، ان کا شکر ادا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کفران نعمت ہے، یہ جو ہے اور یہ شرک ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا، اس پر ایمان شاہ سے نے کہا کہ تم قیامت کے انکار کرتے ہو اور دوبارہ اٹھنے کو ناممکن خیال کرتے ہو، ذرا غور کرو کس نے تمہیں مٹی سے، کس نے انسان کو اور مٹی سے پیدا کیا اور پھر کسے اس نے اپنے جو انسان سے اور والدین سے اس کی جو ہے سلسلہ دوبارہ چلایا۔ کیا وہ خدا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا خدا کی قدرت کا یہ انکار جو ہے یہ کفر ہی تو ہے؟ یہ جو ہے وہ بات بتائی ہے۔ تو دیکھیں اس دنیا اس قصے کے اندر بھی بار بار وہی ریپیٹ الواد ہو رہے، مادی اسباب اور ایمان، مادی اسباب اور ایمان، دیکھیں پھر وہی آ رہا ہے، لاکنہ اللہ ربی، وہ لفظ پھر آ گیا دوبارہ، لاکنہ، لیکن میں تو کہتا ہوں، یہاں پہ اصل میں لفظ اقول جو ہے یہ اومیٹڈ ہے، معذوف ہے، لاکن اقول میں، لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی اللہ، دوبارہ اس نے وہی کہا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ بھی ریپیٹ آ گیا ہے، ولولا، اور کیوں نہیں، دیکھیں ولولا، اور کیوں نہیں، یہ جو ہے یہ کسی کو اگر زجر یا کسی کو اگر جو ہے وہ ریپرمائنڈ کرنا ہو تو یہ ولولا لفظ جو نہ لایا جاتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ اس اے ٹرم آف ریپرمائنڈ اور ٹرم آف ریبیوک جو ہے زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے کسی کے لیے، ولولا، اور کیوں ایسا نہ ہوا پھر، یعنی اذا دخلتا، اذا از دخلتا، سوری از، جب دخلتا وہ داخل ہوا، جنت کا اپنے باغ میں جب وہ داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو کیوں نہ اس نے کہا ما شاء اللہ، یعنی جب اس کی نظر ان درختوں پہ، پھلدار درختوں پہ اور کھیتی کی لہلہاتی کھیتیوں پہ اور پانی پہ اور انگوروں کی بیلوں پہ اور پروڈیوس پہ پڑی، تو کیوں نہ بجائے غرور اور فخر اور تکبر کرنے کے، کیوں نہ اس نے کہا ما شاء اللہ، ما مطلب جو، شاء چاہنا، اللہ اللہ، تو جو اللہ چاہے، یعنی اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ کا کہ جو اللہ چاہے، یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے، کیوں نہ اس نے کہا۔ تو اس پہ انشاءاللہ بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ لا قوت الا باللہ، لا قوت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اختیار، الا باللہ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، یعنی کوئی اختیار کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں اس نے کہا؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے لائف سٹائل اور اللہ تعالیٰ نے جو 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 اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی کلچر جس سے ڈیولپ ہوتا ہے، وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ دیکھو لوگوں، مسلمانوں، ایمان والوں، تمہیں اپنی چیزوں کے بارے میں جو ہے جب دیکھو تو اس طرح کہو ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ، یہ کہو، یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے ان اگر تارانی، تارانی جو ہے تو یہ تارا نی تھا، تارا جو تارا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، تارا تو دیکھتا ہے، اگر تو دیکھتا ہے تارا نی مجھے، حمزہ جو چھوٹی یہ ہے جو فرسٹ پرسن سنگولر والی چھوٹی یہ وہ یہاں پہ حذف کی کر دی گئی ہے، ان ترنی اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا کہ میں،
را جرا جو ہے رویتن دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. اگر اچھا، اور یہ جو جہاں بھی شرط آئے گی تو یہ پھر نون جو ہے آخری نون جو جا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. اگر تو مجھے دیکھتا ہے اقلا، یہ جو ہے اقلا قلت والا ہے، قلت والا، قلت، قلت کے معنی ہوتا ہے کم. اقلا تو سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، یعنی بہت کم، سب سے کم، اپنے مقابلے میں تجھے بہت کم مجھے دیکھتا ہے تو، یعنی یہ افضل و تفضیل کا صیغہ ہے. من کا، تجھ سے، یعنی اگر میں تجھ سے کم ہوں تو مجھے سب سے کم اور اپنے مقابلے میں کہیں بھی نہیں دیکھتا. تمہارے پاس بڑا مال جائیداد اور ہے اور میں کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. اس نے بتا دیا کس لحاظ سے، مالاؤں و والدہ، مال کے حساب سے اور اولاد کے حساب سے. تو مجھے اگر کم دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے وہ باغوں کے ساتھ اور پروڈیوس اور اس کی تمام مال و اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دے رکھی تھی. تو کیا ہے، دیکھتا ہے تو آسا، تو امید ہے. یہ ایسا حرف آسا جو ہے حرف امید کے لیے آتا ہے. تو پھر امید ہے ربی، میرا رب، ان کہ یؤتیانی، یؤتیانی جو ہے وہ دے دے گا مجھے. آتا، آتا یاتی، آتا یوتی، اتان جو ہے دینے کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ یوتی، یوتیانی جو تھا یوتیانی تھا اصل میں. تو ہم جو آخری یا ہے یہاں بھی جو ہے وہ گر گیا ہے. تو این یوتیانی تھا کہ تو اگر مجھے، تو مجھے میرا رب دے دے گا خیرم من، اس سے بہتر، جنت کا، تمہاری باغ سے، تمہاری جنت سے، تمہارے باغ سے مجھے بہتر دے. یعنی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اگر وہ میں تم سے کم ہوں اس وقت تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی ایسا اس سے بہتر باغ دے دے اللہ تعالیٰ. یعنی وہ امید کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر رہا. ویرسلا، ویرسلا، اور وہ بھیج دے، علیہا، اس پر، یعنی تمہارے باغ پر بھیج دے وہ، حسبانم من السماء، حسبانم کوئی آفت، من السماء آسمان سے، یعنی کوئی آفت بھیج دے تمہارے. اچھا حسبان تو ویسے تو اس کا عام ترجمہ جو آپ کو پتا حسبہ، حساب کے معنی، حسبان حساب کے مطابق. لیکن جب حسبان من السماء آئے یعنی آسمان سے، تو آسمان سے تو پھر آفت ہی اترتی ہے اس معاملے میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی آفت، کوئی سزا، کوئی عذاب، کوئی جو ہے ایسی انہونی چیز جو ہے آ گئی ہے آسمان سے، وہ اس معنوں کے اندر آتا ہے. فتصبحا، فا تصبحا، پس پھر ہو جائے. اچھا دیکھیں یہ جو لفظ ہے اسبحا، یہ سعود باہا، صباحا، آپ کو پتہ ہے صبح جو ہے صباحا صبح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جو اگر فورتھ فارم آف دا ورب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے ہو جانا. اچھا اصل میں یہ لفظ جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانے کو اسبحا کہتے ہیں. اچھا اس کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ رات کا جو رات ہوتی ہے وہ اندھیرے کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے روشنی کی کیفیت سے، تو اس کو پھر صبح کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ اصبحا. تو ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا کہ تم دیکھو، تم جو ہے تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں جو ہے وہ بنا دیا، تم ہو گئے بھائی بھائی ایک دوسرے کے. تو وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے. تو پھر ہو جائے اسبحا یصبح اصباحا، ہو جانا ایک دوسری حالت میں. اور وہ تمہارا باغ پھر ہو جائے سعیدن زلقا، سعود سے سعید ہے، سعود سے. دیکھیں یہ وہی لفظ ہے جو سعود ہوتا ہے، سعودی ترتیب ہوتی ہے جو اسینڈنگ آرڈر، اسینڈنگ آرڈر کو سعودی ترتیب کہتے ہیں اردو میں بھی اور عربی بھی کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر جاتی، اوپر جانے والی جو ترتیب اسینڈنگ آرڈر. تو زمین کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو جو اس کو سعید کہتے ہیں، اوپر والا حصہ زمین کا. ٹھیک ہے، تو اوپر والا حصہ چونکہ ایسے صاف مٹیریل سا ہوتا ہے تو اس وجہ سے. اور زلا کا آگے ہے کوئی چیز جو پھسلن والی ہو. ٹھیک ہے، جو بالکل صاف ہو، اتنی صاف ہو کہ اس کے اوپر پھسلن جو ہے ہو. تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے بالکل صاف میدان، مٹی بالکل صاف میدان. یعنی دیکھیں کہ اگر ایک جگہ پہ باغ ہے تو باغ میں ہر چیزیں ہیں، پروڈیوس ہے، پھل ہے، کھیتی ہے،
انگور بیلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صاف میدان، چٹیل میدان کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے کوئی تمہارے اوپر آفت بھیج دے اس کے باغ کے اوپر، اور یہ باغ کی بجائے چٹیل میدان بن کے رہ جائے، یہ مراد ہے۔ او یصبح، یا پھر ہو جائے ماؤہا غورا، ماں پانی، ہا اس کا یعنی اس باغ کا پانی ہو جائے غورا گہرا، گہرا ہو جائے پانی، یعنی ابھی تو تم ٹیوب ویل سے اور اپنے جو ہے تم کنویں سے پانی تم نے بڑا بندوبست کیا ہے اور پانی سے سیراب کرتے ہو، لیکن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پانی کو گہرا، ہمیں مشاہدہ دیکھتے ہیں جب ڈراؤٹس جن علاقوں میں آتے ہیں اور لمبی قحط سالی آتی ہے تو پانی جو ہے نیچے چلے جاتے ہیں، پانی کی زمین کا لیول نیچے چلا جاتا ہے اور پانی ختم ہو جاتے ہیں کنوؤں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا ہے، وہ یہی بتا رہا ہے غارہ جغور غورن، پانی کا گہرا چلے جانا، اسی سے غار بھی جو ہے اور غور بھی نکلا ہوا ہے، غور کرنا گہرائی میں جا کر، بنظر غائر اردو میں کہتے ہیں کہ غائر بڑے غور سے اور گہرائی سے کسی چیز پہ غور و فکر کرنا۔ فلن پھر ہرگز نہیں، تستطیع تم اس میں استطاعت ہوگی، تمہیں طاقت ہو، ہرگز تمہیں طاقت نہ ہو، استطاعت ہو اس کی، لہو طلبا اس کو طلب کرنے کی، اس کو یعنی پانی کو طلب کرنے کی، پانی کو واپس بلانے کی۔ پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تمہارے پاس کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی چیز نہ ہو کہ تم اسے واپس لا سکو، اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بات بتا رہا ہے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ سب سلائڈ آگے نہیں رہا، میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں گے یہ جو بندہ مومن تھا وہ اپنے اس کا جو جس کا عقیدہ تھا، جو اس کا حق اظہار ہے، اس کا حق کا اظہار کر رہا ہے اور اس کو فرمائش کی ہے، اور فرمائش کرنے کے بعد اس نے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کرتے ہو لیکن اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارا مسئلہ بھی اب بھی یہی ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے ساری چیزوں کا جو ہے، لیکن اس کی جو ہے عملی طور پہ اس کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کا طرز عمل نہیں ہے، ہماری زندگی میں ریفلیکشن نہیں ہے اس کی جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بلیو جو کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ یہی بتایا کہ گویا تم یہ تو خیال کرتے ہو کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ کائنات کو بنانے کے بعد وہ اپنی اس کائنات سے لا تعلق ہو گیا ہے اور وہ اس کا انتظام نہیں کر رہا اور اس کو چلا نہیں رہا ہے وہ؟ تو یہ جو ہے وہ نظری جو دھوکہ ہے اور جو خیال ہے اور جو وہ جو ہے اس کے بارے میں اس نے وہ کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و جا پر مغرور ہے اور اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ اور نتیجہ سمجھتا ہے اور اپنے ذاتی جو اس کا استحقاق ذاتی کا کشمہ خیال کرتا ہے کہ یہ ذاتی طور پر میرا استحقاق ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے زمین ایسے تیار کی ہے، میں نے اس میں جو ہے نا کھاد ڈالی ہے، پانی لایا ہوں، یہ بزنس پہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے MBA کیا ہے، میں نے بھائی اتنی جو ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی میں نے کامیاب انویسٹمنٹ کی ہے، میں اسے کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے خناس اس کے ذہن میں سمایا ہوا ہے، تو یہی بات بتا رہا ہے کہ یہی تو شرک ہے کہ یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تجھے جو ہے تو نے خود بنا لی ہیں، حالانکہ اس کو تو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے۔ تو اللہ اس شخص نے ایک صحیح ایمان کا تقاضا بتایا کہ اگر مجھے اولاد میں اور مال میں تو اپنے سے کم تر پاتا ہے تو جو ہے تمہیں یہ اس پہ فخر غرور کرنے کی بات نہیں ہے، تمہیں تو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے اور اس نے تمہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، اور تم اپنے میووں بھرے جو ہے باغ میں داخل ہوئی تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ سب کچھ میرے رب کا عطیہ ہے، میرے رب کا کرم ہے، اس کی عطا ہے اور اس کی بغیر کوئی طاقت
اور قوت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اور اس کے بغیر نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی لے سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس نے اس کو جو ہے وہ بتائیں۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے امور میں اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کا کردار ہے وہ بنیادی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے قائم ہے اور اسی سے جو ہے وہ رہتی ہے۔ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ اس طرف جو ہے اپنی زندگی میں توجہ دینی چاہیے، اور دوسری یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا باعث نہ بنے۔ بے شک انسان ان چیزوں کے اندر ضرور رہے، ان نعمتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ مرغوبات ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ زندگی انہی کے اندر کھپ کے رہ جائے اور انسان جو ہے نا غافل ہو جائے۔ اور تیسری بات ان جس سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق طاقت، قدرت اور تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کے ارادے کا غلبہ جو ہے اسی کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور زبان سے اس عقیدے کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو یہی کیونکہ لا قوت الا باللہ، جو ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کے سوا کوئی اور قوت نہیں ہے۔ یہ ایک زبردست توحید کا کلمہ ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ذہن بھی اسی نظریات سے بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبان پہ بھی یہ کلمہ ہو، اس کی جو ہے کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ چیزوں کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جائے، چیزوں کا شکر ادا کیا جائے، نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور اس ان کا اظہار کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس نے عقید توحید کا مسلسل پھر اور بھی اظہار کیا کہ میں اپنے فقر و فاقہ کے باوجود اپنے رب کی جود و سخا سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر چاہے تو میرا رب ان باغوں سے بہتر بھی دے سکتا ہے مجھے۔ اور دیکھیں یہ اس دنیا کی مادہ پرستی کی جو مادی وسائل پر بھروسے کی نسبت ہے، یہ اس کی نسبت ایک بہترین اچھے اور جو امید کا اظہار بھی اس نے کیا ہے۔ میں یعنی یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ دنیا میں اچھی وہی بات ہے کہ اگر مادی وسائل اور مادی قوت اور دنیا مل جائے تو وہ اچھا ہے، بلکہ اس نے جو ہے اس سے بھی بہتری کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو دیکھو تمہارے اس کفر اور تکبر کے باعث اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں پر کوئی آفت بھیج دے اور وہ بالکل جو چٹکل میدان بن کے رہ جائے، تو ایسا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اور یا پھر اگر اللہ تعالیٰ آفت نہ بھی بھیجے اور تمہارا پانی جس کی بنیاد پہ یہ ساری ہریالی اور ساری پروڈیوس اور پھل پیدا ہو رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زمین کا پانی نیچے کر دے تو پھر بھی یہ جو ہے باغ سارے کا سارا جو ہے اجڑ جائے گا سارے کا سارا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ فطرت کے مظاہر اور جو طبیعت کے اسباب و علل ہیں، جو فزیکلی فنامناز جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقابل جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سارے مغلوب ہیں، یہ تحت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، یہ سارے اسباب اور ذرائع اس کے تحت اس کے انڈر ہیں، اور جن کو چاہے وہ دے دے۔ اور اللہ پر ایمان اور بھروسہ نہ رکھنے والے مغرور اور متکبر لوگ جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور یہ جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ اپنی جو ہے اس پہ اپنی سوچ پہ پچھتاتے ہیں۔ میں وہی طب ثمری ہی وہی تھا اور احاطہ کر لیا گیا۔ احاطہ کا معنی جو ہے کسی چیز کو اگر آ جائے کسی کا احاطہ کر لیا، کسی چیز کو اگر ایسے گھیر لیا جائے، کنفائنڈ کر لیا جائے اور اس کے پورے مکمل کنٹرول میں ہو، تو پھر ہے کہ وہ چیز سمیٹ دی گئی ہے، برباد تباہ کر دی گئی ہے، اس معنوں میں آتا ہے۔ اور گھیر لیا گیا، یہ سمیٹ لیا گیا بثمری ہی اس کے پھل کو۔ اب اصل تو سارا پوری جتنی کی جتنی اس کی جو ہے وہ دولت کی فراوانی تھی وہ تو اس کے پروڈیوس سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پروڈیوس پھل پیداوار کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر لیا، سمیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی وہ کر دیا، ختم کر دیا۔ فَأَصْبَحَ، یعنی پورے باغ کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَصْبَحَ، دیکھو پھر وہی لفظ ہے، اور پھر وہ ہو گیا، یقلب کفیہ، یقلب، اب میں اس کو پڑھ رہے ہیں، کلب یقلب جو ہے وہ الٹنا پلٹنا، یہ جو ہوتا ہے اگر دیکھو ہاتھ کو ایک دوسرے کے اوپر مارے، یہ الٹنا پلٹنا۔ کفیہ، کف جو ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اسی سے جو ہماری کپڑے ہوتے ہیں اس کی قمیض کا وہ حصہ جو ہماری ہتھیلی کو چھونے والا ہوتا ہے اس کو کف کہتے ہیں۔ کفیہ، اصل میں یہ کفین ہے، دو ہاتھ ہیں تو دو ہاتھ کی دو ہتھیلیاں، دو کفین ہو گئے۔ تو نون، ایک نون جو ہے جو کفین میں جو نون آتا ہے آخر میں، وہ
حذف کر دیا گیا ہے، omit کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ اضافت کی وجہ سے، یہ جو ہی کی اضافت آئی ہے، یعنی اس کی ہتھیلیاں، کفین آگے ہی تھا تو ظاہر ہے یہ لفظ صحیح بنتا نہیں تھا، پروننسیشن میں مشکل تھی، تو پھر نون کو اڑا دیا گیا تو کفئی ہی رہ گیا، اسبق یقلب کفے ہو گیا پھر وہ دونوں ہتھیلیاں ملتا ہوا، یعنی ہاتھ یہ ایک محاورہ ہے عربی میں، دونوں ہتھیلیوں کا ملنا کفے افسوس بننا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، نہیں آپ نے ہاتھوں کو ایک دوسرے پہ مارتا، یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے، انسان جو ہے جب پچھتاتا ہے تو پھر ہاتھوں پہ مرتا ہے، تو یہ وہ جو معاملہ تھا، علامہ اس چیز کے اوپر جو انفقا، یہ خرچ کرنے کو، نفع کا انفاق کرنے کو، جو اس نے انفاق کیا تھا، خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، باغ میں، جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی باغ میں، اب ظاہر یہ انویسٹمنٹ ہی تھی ساری کی ساری، ہر چیز جو ہے آپ نے باغ اس طرح کا بنانا ہو تو اس پہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس پہ جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا سارے کا سارا تباہ ہو گیا، تو ظاہر ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فی الحال تو اتنا ہی بتایا کہ اس کو پھل سارا سمیٹ دیا گیا، تو بعد میں لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آفت بھیجی تھی، آگے آتا ہے وہیا اور اس حال میں ہیا وہ باغ جو تھا خاویتن گرا ہوا تھا، یعنی وہ سارا گرا ہوا تھا، خاویہ خوی یخوی خواون بے آباد ہونا، کھنڈر ہونا، یعنی کھنڈر بنا ہوا تھا، گرا ہوا تھا، علی عروشہا، عروش عرش کی جمع چھت، وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا، دیکھیں اس نے یہ انگور کی بیلوں کے لیے اور دوسری بیلوں کے لیے جو چھت بنائے جاتے ہیں جو، تو ان پہ وہ سارے گرے پڑے تھے، وہ سارا کے سارا باغ نیچے پڑے تھے، وہ چھت اور باغ ان کے اوپر پڑا تھا، وہ یقولو اور وہ کہتا تھا یا لیتنی اے کاش، یا حرف ندا ہے، لیتا حرف تمنا ہے، اے کاش، اور نی آگے واحد ضمیر واحد متکلم کا ہے، کاش میں لم اشرک میں نہ شریک کرتا، پھر ربی اپنے رب کے ساتھ، احدہ کسی ایک کو، ولم تکن اور نہ ہوئی، ولم اور نہ ہوئی، تکن لہو اس کے لیے، فیعتن کوئی بھی جماعت، پھر نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی گروہ، اچھا فیع جو ہے یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی جماعت گروہ جو ہوتی ہے، ہم کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بإذن اللہ، سورہ بقرہ میں بھی پڑھائے تھے، جنسرو نہ ہو جو اس کی مدد کرتی، یعنی وہ کوئی جماعت گروہ ایسا نہ ہوا جو پھر اس کی مدد کرتی اس حالت میں، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی پہ آ جائے تو کون کسی کی مدد کر سکتا ہے اس وقت اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا، وما کان منتصرا، وہی بتا کہ وہ نہ تھا پھر منتصرا اس حالت میں کہ کوئی وہ بدلہ لے پاتا، یعنی ہنالے کا تب اس وقت، اچھا یہ بھی جو ہے وہ اسپیس ایڈورب ہے اور ٹائم ایڈورب ہے دونوں، یعنی یہ ایڈورب ہے بیسیکلی، ظرف ہے، تو مکان اور زمان دونوں، تب اس وقت وہاں پہ اس جگہ پہ، یہ سارے معنی اس میں مراد ہے، تو اس وقت پھر وہاں پہ یہ معلوم ہوا ہنالے کا، یعنی یہ معلوم ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا اس سے، الولایت للہ الحق، الولایت ولایت جو ہے یہ حکومت کے لیے اور اقتدار کے لیے اور اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس معنوں میں اردو میں ولایت استعمال ہوتا ہے، دیکھیں الولایت المتحدہ الامریکہ، آپ کو پتہ ہے یہ اردو میں متحدہ ریاست ہے متحدہ امریکہ جو ہے ولایت، یا پھر پرانے یہ ہندوستان میں جب جو ہے برطانوی دور کے اندر برطانیہ کو بھی ولایت کہا جاتا تھا، تو وہی مطلب برطانیہ کی ولایت، برطانیہ کا اقتدار مراد ہوتا تھا، تو اقتدار اور حکومت للہ ہے اللہ کے لیے، الحق جو سچا ہے، سچے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ولایت اور اقتدار اور اختیار ہے، وہ خیر وہ بہتر ہے، ثواباً ثواب دینے میں، وہ خیر اور بہتر ہے، عقبا عاقبت کے لحاظ سے، یعنی انجام کے لحاظ سے وہ بہتر ہے، کوئی ساتھی آیات کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا کھڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا،
نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی رستہ کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ کی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کو ہو تو گیا، مطلب ہے اس کو معلوم تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ بھیجی، ایک آفت بھیجی، اس کا باغ سارا تباہ ہو گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اور اب اس کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا میں نے اپنا نقصان کر دیا۔ لیکن پھر جب چشم کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اٹ واز ٹو لیٹ۔ اپنے رفیق کی جو اس نے مخلصانہ جو اس نے نصیحت کی تھی، اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے اپنی اسی تکبر کے اندر اور اسی نافرمانی و شرک کے اندر وہ جو ہے وہ اپنا چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ گھڑیاں ختم ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار اور ہر خطا کار کو سنبھلنے کے لیے جو موقع دیتا ہے۔ تو رات کے وقت تباکن بجلی کی صورت میں یا کسی وحشت ناک طوفان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کا پھل تباہ ہو گیا، اس کے درخت سارے کے سارے جو ہے جڑوں سے اکھڑ گئے، اس کی کھیتی میں سے کوئی دانہ نہ بچا، اور درخت جو ہے اپنے تنوں کے اوپر پڑے رہ گئے، انگور کی بیلیں جو ہے وہ بھس بن کے رہ گئیں۔ اور یہ بڑا زبردست قسم کا وحشت ناک منظر تھا جب وہ اپنے باغ میں صبح پہنچا تو اس کی حیرت سے اور اس کی جو ہے وحشت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے جو ہے تاریکی چھا گئی، اور بے حس و بے حرکت کھڑا ہو گیا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا خواب ہے۔ اس کا سب کچھ مال تباہ ہو چکا تھا۔ اور دوسری جگہ پہ جو قرآن مجید نے جو الفاظ کے مستعار لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حلق انی سلطان، یہ میری ساری سلطنت جو ہے وہ میری ساری سلطنت تباہ ہو گئی ہے میری ساری کی ساری۔ اور پھر اب اس کے ذہن سے وہ تکبر اور وہ غرور اور نخوت جاتی رہی، اور پھر اس کو وہ اپنے دوست کی بات یاد آئی اور بولا کہ کاش میں ہم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا۔ دیکھیں، اس نے بظاہر کھلا شرک کسی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو معبود بھی جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا تھا، لیکن کرتا کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ہیں یہ میری خود جو ہے دست بازو کی کمائی ہے، یہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کا کہیں پہ گزر اوقات نہیں زندگی میں رکھا تھا اس نے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ان کا انتصاب نہیں تھا۔ تو یہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کو بھلا کر پھر ظاہری اسباب جو تھے اور مادی وسائل، وہی جو صورت کا تھیم ہے، اس پر توکل کر لیا تھا۔ یہی وہ شرک تھا جس کا خود اس نے اعتراف کیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے صورت کا اور اس واقعے کا، کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے یہ شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتصاب اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کر کے۔ پھر دیکھیں آج کی مادہ پرستانہ ذہنیت کا مکمل نقشہ ان آیات کے اندر جو ہے نا کھینچ دیے گئے سکوک کے اندر، آج بھی جو ہے یہی ہے۔ پھر اس شخص کا کل سرمایہ یہی 2 باغ تھے، اور ان سے حاصل ہونے والی اس کی جو ہے وہ جو دنیاوی دولت، مال و اسباب و ذرائع اور افرادی قوت کی فراہمی تھی، جس کا اس نے اظہار بھی کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آ سکی، ہر چیز جو ہے اس کی جو ہے اس کی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو دنیاوی اغراض کی کثرت پہ تکبر کرنے والا جو سرمایہ دار ہے، اپنے سرمایہ کی تباہی کے وقت اکیلا اور بے یار و مددگار تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات کے اندر جو ہے یہ بات بتائی ہے۔ اس واقعے نے اس تمام غرور آمیز تصورات اور خیالات کو زمین بوس اور باطل کر دیا۔ کبھی تو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عظیم دولت اور سرمایہ کبھی فنا ہوگا، میری سلطنت کبھی جو ہے تباہ ہوگی، اور آج یہ عالم تھا کہ وہ اپنی اس کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس وقت یہ بات حقیقت پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ کائنات میں حقیقی بادشاہت اور حقیقی حکومت اور اقتدار کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا انسان کو عطا کی تمام مال و اسباب و نعمتوں کا انتصاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، وَضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے بیان کیجئے، مثلا مثال، الحیات دنیا کی مثال بیان کیجئے، دنیاوی زندگی کی کیسی ہے، کماء کا جیسے، ماء پانی، انزلناہ من السماء، اس کو نازل کیا، من السماء ہم نے، من السماء آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، فاختلط اختلاط مل جل جانا، گھل مل جانا، فاختلط بھی پھر اس سے گھل مل گئی، یعنی ہو گئی،
नबात उल अर्द, ज़मीन की नबात, ज़मीन की नबातात मुराद है। नबात वही चीज़ है जिसे उर्दू में हम नबातात लिखते हैं। फ़अस्बहा यानी बहुत ज़्यादा बल्कि पानी, और पानी के साथ फिर सब्ज़ा और हर चीज़ निकल आई। फ़अस्बहा फिर हो गई वो हशीमा, चूरा-चूरा। तो हशमा यहशमु हशमन, चूरा-चूरा होना जो है वो चूरा-चूरा हो गई। तज़रूहुर रियाह, तज़रूहुर रियाह, ये तज़रू जो है वो ये उड़ाए फिरती है। ये इससे पहले हम इसको ज़रा यज़रू ज़रवन, ये वही लफ्ज़ है जो हुवल्लज़ी ज़राकुम फ़िल अर्द, वही तो है जिसने अल्लाह ताला ने तुम्हें फैलाया, मुंतशिर किया, तो उड़ाए फिरना, यानी उसको स्प्रेड आउट करना जो कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने एक नस्ल आदम को, एक शख्स से अल्लाह ताला ने उसकी ज़ुर्रियत को पूरी फैला दी है रुई ज़मीन में। ये है डिस्ट्रीब्यूट करना, मुंतशिर करना। तो उड़ाए फिरती हैं अर्रियाह, रीह की जमा, रयाह हवाएं, तो उसको फिर उड़ाए फिरती हैं उस चूरे को। वकान अल्लाह, और अल्लाह ताला है, अल्लाह कुल्ल शैन, हर चीज़ के ऊपर, मुक्तदरा, इक़्तिदार उसका, कुदरत, गालिब। ये मुक्तदर लफ्ज़ उर्दू में एज इट इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि हर तरह की कुदरत रखने वाला जो कादिर है। अलमाल वल बनूना, बेशक माल और बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, जीनत है दुनिया की ज़िंदगी की। ये बहुत आसान अल्फाज हैं। वल बाकियातो, और बाकी रहने वाली हैं, अस्सालिहात, नेकियां। ये दोनों फेमिनिन भी हैं, प्लूरल भी हैं, बाकियात और सालिहात, इसीलिए वो है। खैरुन इंदा, ज़्यादा बेहतर हैं पास, रब्बे का, तुम्हारे रब के, सवाबन, सवाब के लिहाज से, सवाब के लिहाज से यानी अजर के लिहाज से, बदले के लिहाज से, ये सबसे बेहतर यही है। वो खैरुन अमला, और बहुत ज़्यादा बेहतर हैं अमल, उम्मीद के मानों में है अमल जो है, उम्मीद या आरजू के लिहाज से, उम्मीद के लिहाज से भी बेहतर है। उर्दू में ये लफ्ज़ अमल इस्तेमाल होता है, तूल अमल जिसे कहते हैं, जो है उम्मीदों का तूल होना, आरजुओं का तवाला। यौम नुसय्यरो, ये जो है, और उस दिन हम नुसय्यरो, हम चलाएंगे, अलजबाल, पहाड़ों को। सैरा होता है सीन ये रा, सैरा जो सैर करना, चलना, और सय्यरा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है चलाना, चलना और चलाना, वही है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। वह तरल अर्दा, और तुम देखते हो ज़मीन को, तुम देखोगे, देखेंगे, बारिज़ा, खुला मैदान, खुले मैदान के तौर पर, इसके मानी में अभी लिख रहे थे, खुले मैदान के तौर पर, बिल्कुल ओपन हर चीज़। वह शरनाहुम, और हम उनको इकट्ठा करेंगे, फलम, तो हरगिज़ नहीं, नुगादिर, छोड़ेंगे, मिनहुम, उनमें से, अहदा, किसी को, यानी जब हम इकट्ठा करेंगे लोगों को हशर में, तो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये मुराद है। गदरा, देखे ये लफ्ज़ जो है नुगादिर, बज़ाहिर मुश्किल लफ्ज़ होता है, ये गदरा है, जो गदर, छोड़ना किसी को, यानी किसी के साथ छोड़ देना, गदर, बगावत, ये उस मानों में है, गदर करना, ये जो है ना, गदर होता है किसी को छोड़ देना, तो उस मानों में आता है। तो उसका ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गादरा, जो पीछे छोड़ना। तो मैं पीछे किसी को नहीं छोड़ेंगे, सारे लोग वहाँ पे हाजिर होंगे। इन आखिरी आयात का कोई साथी तिलावत तर्जुमा कर। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो ज़मीन की पौध खूब घनी हो गई, और कल वही नबातात घुस बनकर रह गई, जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये माल और ये औलाद महज दुनियावी जिंदगी की एक हंगामी आरइश है। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं, और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जब कि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल बढ़ा ना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि इन अगले किस्मों में से एक भी ना छूटेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब अजीज़ बहन और भाइयों, ये किस्सा भी ख़त्म हो चुका है, इस किस्से के ऊपर एक इसका जो ततम्मा है वो भी साथ आ गया है। अब देखें कि जो हम बार बार पढ़ते चले, मैं इसलिए इस पे ज़ोर देता हूँ कि देखें ये वो चीज़ें हैं, हर जुमे को हम सूरत का पढ़ते हैं। ये जितना ईमान और यकीन और उसका फ़हम गहरा होगा, इसी तरीके से ये सूरत हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो असरअंदाज होगी। इसी तरीके से हमें इसका फ़हम, और इसके बदले में जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें ये प्रोटेक्शन देगी जो है इन फितनों से, तो वो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छा इसका फ़हम हासिल करें इसका। आप देखें वही, ये दुनिया की हकीकत, और फिर ये माल और औलाद महज दुनियावी ज़िंदगी की हंगामी आरइश,
یہ وہی الفاظ ہیں جو بار بار اس صورت کی مرکزی تھیم کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی دنیا کی زندگی کی تمثیل بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سبزہ اگایا، اور سبزے کی بہت جلدی جو ہے جوان ہوا اور خشک ہو کے خس و خاشاک بن گیا۔ انسانی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہے، جس کو اسی زندگی کی مثال کو دوسری جگہ پہ جو ہے سورہ حدید میں ہم پڑھ رہے انما الحیات الدنیا لعب و لعب و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد والا بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ لہو و لعب ہے اور تفاخر اور تکاثر ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہے وہ جو ہے وہ انسان کی کوششیں ہیں۔ تو یہ جو عیش و عشرت، مال و اسباب، جائیداد، بینک بیلنس، عہدے، مناصب، دیکھیں یہ سارے الفاظ وہی ہیں جو سورت کے مرکزی تھیم میں ایک پلڑے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی نگاہوں میں جو ہے جو کچھ لوگوں کی جو ہے بہت جو ہے توجہ اہمیت ہے، اس کے مقابلے کے اندر پھر ایمان جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی ساری دنیا کی دوڑ دھوپ ان چیزوں تک ہے بس وہ۔ اچھا، اس صورت میں آگے بھی بتایا کہ جن لوگوں کی دوڑ دھوپ اتنے تک ہے ان کا آخرت میں پھر کوئی مقام نہیں، صورت کے آخر میں جا کر پھر اس سے ریکنیکٹ ہو جائے گا یہ بات، اور پھر دنیا کی ہر چیز نائے پائیدار اور بے ثبات ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ زندگی جس کے لیے وجود میں آتی ہے اور جس چیز سے ہر چیز جنم لیتی ہے، خود اس کی بے آبادی اور نائے پائیداری کس طریقے سے جو نظر من الشمس ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ دولت اور یہ جو ہے مادی اسباب، اور جو انسان کہتا ہے یہ سارا کے سارا جو ہے جانے والا ہے۔ وہ بہت ہی مشہور، آپ کو پتہ ہے، اردو ادب کی ایک کلاسک نظم ہے جو ہے وہ جوگی جو ہے، تو اس میں ایک بڑا زبردست شعر ہے جو اس کو بیان کرتا ہے کہ دھن دولت آنی جانی ہے، یہ دنیا آرام کہانی ہے، یہ عالم عالم فانی ہے، باقی ہے ذات خدا بابا۔ یہ بات بتائی علامہ اقبال نے اس کو بتایا کہ من کی دولت کیا ہے؟ جو اندر انسان کے قلب میں ہے، من، قلب، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے وہ۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ لیکن یہ جو چیز ہے اس کی ناپائیداری کی بات بتائی گئی ہے، اور یہ چیزوں کو اسی طرح ہی لیا جانا چاہیے ان کا، اور اولاد اور مال اور اولاد اور عمل صالح کا پھر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ان کو کمپیئر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جو ون ورسز دا ادر، جو صورت کا مرکزی تھیم ہے کہ بار بار دنیاوی زندگی کے زیب و زینت اور اس کے مال کا جو ہے وہ تذکرہ صورت میں بار بار آ رہا ہے۔ تو یہ پہلے بتایا کہ یہ صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور یہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی مال و متاع سب عارضی ہیں۔ یہ بار بار ریپیٹ ہو کے ذکر کرنے کی مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اس پہ کھپ جائے اور انسان اس کو اچھی طرح جان لے کہ یہاں کے رشتے اور ناطے اور تمام تعلقات اسی 4 روزہ زندگی تک محدود ہیں، اور انسان کی آنکھ بند ہوتی یہ تمام رشتے اور تعلقات، اور یہ انسان کی سب رشتہ و پیوند جو ہے یہ انسان سے بالکل قطع تعلق ہو جائے گا، اور انسان جو ہے تنہا رہ جائے گا اس زندگی میں۔ کمائی میں اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، وہی کام آئیں گے، وہی آگے جائیں گے۔ مال و اسباب سے امیدیں نہ لگاؤ، اولاد سے توقعات نہ رکھو، یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو تمہاری موت کے ساتھ ہی بے وقت ہو جائیں گی۔ اور اگر آخرت کے اندر جو چیز جمع کروانی ہے وہاں کے بینک بیلنس میں، تو وہ اعمال ہیں، اور اعمال صالح ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام جو ہے مال اور اولاد اور زینت و ذبائش دنیا کی اور یہ مرغوبات ہیں، ان سے روکتا نہیں ہے، جائز حدود سے نہیں روکتا۔ اسلام اس بات سے روکتا ہے کہ کہیں یہ چیزیں وہ معیار و میزان نہ بن جائیں جس سے تم لوگوں کو تولتے پھرو کہ اصل جو ہے وہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے تو زیادہ جو ہے وہ اس کا مالک ہے، زیادہ اچھے سٹیٹس کا مالک۔ اصل قیمت باقیات صالحات ہے، نیک اعمال ہیں، وہ اعمال اور اقوال اور عبادات جن کا قیامت میں جو یقینی طور پر اجر ملنے والا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جو 2 باغ والوں کا قصہ ہے، ہم اس کو سارا ہم نے پڑھ لیا ہے مکمل طور پر۔ اس کو اگر آپ کوئکلی ریویو کر لیں کہ یہ ایک بالمند شخص کا قصہ ہے، اسے ضرورت زندگی کی ہر احساس میسر تھی، اس کا لیکن مزاج جو ہے وہ مادی مزاج تھا، وہ کہتا تھا اکثر من کا معلوم واضح نفرا۔ یہ مزاج جو ہے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا خاصہ ہے، وہ اپنی آسائشوں کو دائمی سمجھتے ہیں اور اسے اپنی خوشحالی اور خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں، اور اپنے دست و بازو اور ذہانت و محنت کا ثمر سمجھتے ہیں۔ اور یہی حال جو مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر بھروسہ ہے، جس کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے۔
ساری دولت اور خوشحالی کے سرچشمہ ان کے نزدیک یہی ظاہری اسباب ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ مادہ پرستانہ طرز فکر ہے، یہ مادی طرز فکر ہے۔ ایمانی طرز فکر کیا ہے؟ ایمانی طرز فکر ہے کہ ہر کمال اور ہر اثاثے اور ہر اچیومنٹ کا انتساب جو ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ میرے رب کی طرف سے، یہ اس کی عطا ہے، اس کا شکر ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے شعوری استعمال جو ہے کیا جائے اور ارادہ الہی پر ایمان اور اعتماد رکھا جائے، یہی ہے۔ دیکھیے عصر حاضر کا سب سے بڑا شرک بھی پھر اس کے ساتھ جان لیں کہ مادی طبعی جو ہے فزیکل اور فنی اسباب جو ہیں جو ہے آج کل ان کو جو ہے اس دنیا نے، مادی دنیا نے خدا کا درجہ دے دیا ہے، اور زندگی اور موت اور کامیابی اور ناکامی اور خوش نصیبی کے اسباب ان کے نزدیک بس یہی اسباب و ذرائع ہیں جو نظر آ رہے ہیں، which is not visible, which is not seen، ان کے نزدیک وہ جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اس واقعے میں اس مادہ پرستانہ طرز فکر کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، یہ ہے وہ اس اور ایک اور بات جو اس میں بتائی گئی ہے، بہت زیادہ میں ذکر تو آیا ہے لیکن اس کو آپ اچھی طرح بعد میں بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں اس واقعے اور صورت کی روح جو ہے وہ اس قصے کی جان جو ہے وہ بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب وہ باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نے اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ الہی اور اللہ تعالیٰ کے مشیت پہ ایمان اور اعتماد کا اظہار ہے اپنی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں اور تمام قرآن پڑھنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ دیکھو اپنا سارا معاملہ، ساری طاقت و صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انتصاب کرو، اس کا مستقبل کے ہر ارادے اور نیت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ وابستہ رکھو۔ یہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ بڑے دو ہلکے پھلکے کلمات ہیں لیکن در حقیقت بڑے وزنی ہیں اور غیر معانی اور حقائق سے لبریز جو ہیں، اور شعور و احساس کے ساتھ اگر ادا کیے گئے ہیں تو یہ دو کلمات جو ہے یہ اندھی مادیت، مٹیریلزم اس وقت، اور دنیا پرستی اور ظاہر پرستی اور ثانی اور ارادہ انسانی کے اوپر جو انسان کا جو بھروسہ ہے، اس نظریے کے اوپر یہ کاری ضرب لگاتے ہیں۔ تو آج ان دو استعمال کے کلمات ہم نے جو ہے زندگی کے بہت چھوٹے موٹے کاموں، سرسری ملاقاتوں، تاریخوں کے تعین کے لیے ان کو جو وقف کر رکھا ہے، لیکن دراصل یہ عظیم کلمات ہیں اجتماعی کاموں میں اور عظیم منصوبوں میں، قوموں کی منصوبہ بندی کے اندر بھی ان کی بڑے جو ہے عمل دخل ہے۔ وسائل، اسباب، تدابیر اس یقین اور ایمان کے ساتھ ہوں کہ فیصلہ کن اور بالا تر اور اول و آخر جو ہے وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اس کے مخاطب ہر زمانے کا معاشرہ بھی ہے، تمام حکومتیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، تمام تحریکیں بھی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے اضافی سارے کے سارے اضافی مواد ہے، مجھے آپ کو ہوم ورک ہے کہ باغ والے قصے کے جتنے معارف آئے ہیں آیت با آیت ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے یہاں پہ، اور سارا کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دیکھیں کہ اس باغ والے قصے کے اندر بے شمار شر جو پوشیدہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کے طرف ان شرور سے بچنے کی جو ہے دعائیں بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں بھی ترجموں کے ساتھ اور جو ہے پراپر ریفرنسز کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو بھی یاد بھی کریں اور خود بھی مانگیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سکھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے جو ہے محفوظ فرمائے جو جن سے آگہی اس صورت کے اندر دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی اس جو جب اضافی مواد ہوگا، کچھ اضافی مواد مزید بھی اس کے اندر جو شامل ہوگا، تو یہ آپ کا ایک ہوم ورک بھی ہے، آپ اس کو ریپیٹ بھی پڑھیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بھی اس کو پہنچائیں ان بات کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کا اور اس صورت کا بہترین طریقے کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آگاہی دی ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ذہن اس کے اوپر ذہن میں ثبت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن شرور کی طرف جو اس میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرور سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی اور اپنا لو لگانے کی، اپنا شکر ادا کرنے کی اور اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مادیت اور مادی افکار کے جتنے بھی شر ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی ساتھی جو ہے
اور ساتھ مزید بھی ہے ایکشنیبل میئرز اس کے اندر بھی ہیں کہ ایگزیکٹلی ہم کریں کیا اس صورت کے اس سبق کے بعد، کیا کیا زندگی میں ہم تبدیلی لائیں، وہ بھی جو عملی اقدام بھی ایکشنیبل میئرز بھی ہیں بھی دیے گئے ہیں۔ تو کوئی ساتھی اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو ان سے سوال کر سکتا ہے۔